ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਧੇ ਰਾधे ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ज़रूर बतानी मेरी कमेंट पर। और आज भी लेके आया हाँ एक नवी इश्क दी कहानी साडी अपनी चैनल विच तन्नू वाले इश्क तो गाइस, पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था, जो सौम्या है वो गेट के पास खड़ी होके वो देख रही थी प्रिया और विधि को, और वो थोड़ी सी जल जाती है कि कैसे तुम इसको ऐसे टच कर सकते हो। लाइक वो टच भी नहीं कर रही थी, वो उसकी जस्ट जो स्वेटिंग है उसको जस्ट पोंछ रही थी, और इसी में उसकी सुलग जाती है और वहाँ से वो जलते हुए थोड़ा बहुत कह के चली जाती है। और जो हमारी प्रिया है वो इतनी ज़ोरों से हंसती है कि, और वो बोलती है कि देखा कैसे जल गई ना, बहुत मज़ा यार, बहुत मज़ा है इस चीज़ में यार, बहुत मज़ा आया मुझे उसको जला के। तो जो विधि है वो उसकी तरफ घूरते हुए देख रही थी, लाइक अपनी आंखों को छोटी छोटी करके, और बोलती कि तुझे पता था ना कि ये यहाँ पर बैठी हुई है और हमें ही देख रही है। हाँ भाई, तेरी नज़र नहीं है तो क्या हुआ, मेरी चारों तरफ नज़र रहती है। कब कहाँ मौका मिल जाए, और ये सारी चीज़ों की जो मौका है ना वो मैं खोना नहीं चाहती, क्योंकि इनमें जो एक मिलते हैं ना, आनंद आती है, जो क्या बोलूँ मैं, मेरे पास शब्द नहीं है तुझे समझाने के लिए, पर बहुत मज़ा आया। क्यों क्यों करती रहती है प्रिया, तू ये सब क्यों करती रहती है? ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, मुझे फिर उसका सामना करना पड़ता है। हाँ तो कर ना, सामना कर और चीज़ों को आगे बढ़ा। मैं तो चाहती ही वही हूँ कि तू, तेरी जो ये गाड़ी पटरी पे अटकी हुई है वो आगे बढ़े, तुम दोनों के बीच में जो फायर जली हुई है उसको और हवा मिले। पर तू क्यों इतनी बोरिंग क्यों बन गई है अभी? अच्छा तू एक काम कर, तू जो कंपनी से ना तू रिज़ाइन ले ले, तो फिर शायद तेरे ऊपर थोड़ी सी जो काम का प्रेशर है वो नहीं आएगा, और तेरी जो लव लाइफ है वो थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। बस कर दे मेरी माँ, बस कर दे अभी। ये जो नॉनसेंस बातें तू करती है ना, प्लीज़ बंद कर दे। हाँ अभी मैं ये नॉनसेंस बातें बंद कर दूँगी, ठीक है, पर मेरे काम तो नहीं रोकेंगे ना। और जो विधि है वो चिढ़ती हुई वहाँ से निकल जाती है, पर जाएगी कहाँ? जाएगी तो अपने रूम पे ही ना, क्योंकि अभी तो उसको फ्रेश होना है। भाई इतना दौड़ भाग करके आए हैं वो दोनों, और वैसे भी वो क्या ही बोले, अब जाएगी कहाँ? तो वो जाती है, लाइक डरते डरते जाती है। उसको लगा था कि ठीक है मैं अपने रूम में जाके फ्रेश हो जाऊँ, वहाँ पर तो नहीं होगी, अपने रूम पे चली गई होगी। पर जाके देखती क्या है, जो उसका टेबल था ना जहाँ पर वो बैठ के काम कर सकती है, वहाँ पर वो अपने हाथों को फोल्ड करे हुए, इतनी लाइक चंडी माता की रूप धारण किए हुए वो खड़ी थी वहाँ पर। और उसकी जो दुपट्टा उसने पहचाया हुआ था ना, लाइक शॉल की तरह ओढ़ी हुई थी, वो उसने उतार कर नीचे फेंका हुआ था, कि लग ही रहा था, एटमॉस्फेयर को देख ही लग रहा था कि ये अभी बहुत ही गुस्से में है। और विधि लाइक देखती तो है नहीं पहले, और घुस जाती है अंदर रूम पे, और जाके दरवाज़ा बंद ही करी थी कि देखती है माता चंडी वहाँ पर खड़ी हुई है। तो वो उसका जो नर्वस सिस्टम था वो ऑन हो जाता है, और सौम्या बोल रही थी सामने से कुछ और कुछ नहीं, सिर्फ यही बोलती कि तुम्हारे पास क्या इन कपड़ों के अलावा और ढंग के कोई कपड़े नहीं है विधि? ये ढंग के कपड़े ही है, ये जब मैं जिम करती हूँ तब मैं ये कपड़े ही पहनती हूँ, और ये जिम की ही कपड़े हैं, तुम्हें शायद पता नहीं है। हाँ तो क्या हुआ, तुम्हारे पास और भी बहुत ज़्यादा शर्ट है, तुम्हारे पास क्या पोलो शर्ट टी शर्ट नहीं है? तुम वो सारी चीज़ नहीं पहन सकती हो? ये आधे नंगे कपड़े क्यों पहनती रहती हो? सबको क्या दिखाती रहती हो तुम्हारी बॉडी? अरे मैं बॉडी दिखाने के लिए तो नहीं पहनी हूँ, ये कपड़े ही ऐसे हैं, तो मैं क्या करूँ? कल से अगर तुम्हें मैंने इन सारे कपड़ों में देख लिया ना, तुम समझ लेना।
تم سمجھ لینا، یا تو میں ان کپڑوں کو جلا دوں گی یا پھر تم کو آگ لگا دوں گی. اور ودھی وہاں سے کچھ نہیں بولتی. لائک وہ ایک ٹاول لیتی ہے اپنی کبٹ سے اور چلی جاتی ہے. بھائی واش روم میں وہ چلی جاتی ہے. لائک اس کا یہ تھا کہ ابھی یہاں پر رہنا، خود کی موت کو خود سے ہی انوائٹ کرنا، وہ دونوں برابر چیز ہوگی. اور جو سومیا ہے وہ تب تک اٹھ چکی تھی، لائک وہاں سے ٹیبل سے اٹھ چکی تھی. اور وہ کرتی کیا ہے، وہ جا کے ونیا کو اٹھا رہی تھی. پر جب ونیا کی سر پہ وہ ہاتھ رکھتی ہے تو دیکھتی کیا ہے، اس کی جو سر ہے وہ تھوڑا تھوڑا لائک گرم ہو رکھا ہے. لائک اس کو شاید تھوڑا تھوڑا فیور چڑھا ہوا ہے. تو اب اس کا جو ٹینشن لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ پہلی بار بھی جو ہوا تھا اس کے ساتھ، اس کے بعد تو وہ ونیا کو لے کر وہ کوئی اب رسک لینا ہی نہیں چاہتی. لائک کچھ بھی نہیں. ایک اس کو چھینک بھی آ جائے نا تو اس کو ڈر سا لگ جاتا ہے اندر، کی ایسی حالت میں تو ماں کبھی بھی اپنی بچی کو نہیں دیکھ سکتی. وہ بہت ہی گھبرا گئی تھی اور ٹینشن میں آ چکی تھی. اور کچھ دیر بعد جب ودھی اپنی فریش وغیرہ ہو کے نہا کر ہی نکلی تھی تو دیکھتی ہے کہ سومیا وہاں پر بیٹھی ہے، پر اس کی جو ماتھے پہ شکنجی ہو رکھی ہے. لائک وہ ٹینشن میں وہ سمجھ ہی رہی تھی. تو وہ پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے، تم ایسی کیوں بیٹھی ہوئی ہو اور ونیا کی سر پہ کیوں ہاتھ رکھے ہوئے ہو، ابھی اس کو اٹھاؤ مت، ابھی بجے ہی کتنے ہیں. تو جو سومیا ہے وہ بولتی ہے کہ شاید ونیا کو فیور چل رہا ہے. اور یہ سن کر جو ودھی کا ہائپر موڈ ایکٹیو ہو جاتی ہے. وہ بولنے لگی تھی کہ تم کو پھر سے تم کیا ونیا کو خیال نہیں رکھ سکتی ہو، تم اس کو ڈھک کے کیوں نہیں رکھتی ہو، ایسا ویسا بولنے لگی تھی. پر پھر اس کو یاد آتا ہے بھائی پورا ٹائم تو وہ میرے ساتھ ہی تھی، اس کے اوپر میں کیسے چڑھ جاؤں. تو لائک بولنے جائے گی کہ ایسا کیوں کر رہے تم، کیوں خیال نہیں رکھتے ہو. پھر وہ شانت ہو جاتی ہے اور نکل جاتی ہے روم سے، اور جا کے جو سرونٹس ہیں ان کو پوچھنے لگتی ہے کہ یہاں پر ڈاکٹر کہاں پر ملے گا، یا پھر یہاں پر کیسی فیسلٹیز کب تک ملے گی. کیونکہ جو فارم ہاؤس تھی وہ لائک مارکیٹ ایریا سے بہت ہی اندر سے تھی. اور جو سرونٹ ہے وہ بول دیتے ہیں کہ ہاں یہاں سے آدھے گھنٹے دور ایک ہاسپٹل ہے، اور وہاں سے ان کا ایک فیملی ڈاکٹر بھی ہے. لائک جب اس کے چاچا جی، لائک پریا کے چاچا جی جب یہاں پر رہتے تھے تو تب وہاں پر آتے جاتے رہتے تھے. اگر کسی کو کچھ ہوا ہے تو وہ لوگ فون کر کے بلا سکتے ہیں ڈاکٹر کو. تو ودھی وہی بولتی ہے کہ ہاں آپ ڈاکٹر کو فون کیجیے، اور ہو سکے تو ایک چائلڈ اسپیشلسٹ کو بلا لیجیے، کیونکہ جو میری بچی ہے اس کو فیور آ رہا ہے شاید. تو وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، اور پورا گھر لائک پورا گھر کو وہ سر پہ اٹھا لیا تھا. پریا کو جا کے بول دیا تھا کہ ارے یہاں پر ونیا کو فیور آ رہا ہے. اور پریا جو ہے وہ پورے گھر کو بول دیا تھا، کہ للی کو بھی بول دیا تھا. للی کو پتا ہے تو میشا کو بھی، میشا سے لیزا کو پتا چلتا ہے. اور یہ جو کانافوسی ہو رہی تھی ان ساری چیزوں میں جو ہماری ریچا جی ہے ان کو بھی پتا چل جاتا ہے. اور وہ بھی لگ سب لوگ آ جاتے ہیں ودھی کے روم پہ. گھر پہ تھے ہی 8 یا پھر 9 لوگ تھے، وہ سب لوگ سرونٹ کو چھوڑ کے وہ سب لوگ آ کے بیٹھے ہوئے تھے ودھی کے روم پہ. اور جو سب ہے وہ ونیا کو تو اتنی پسند کرتے تھے بھائی، اتنی پسند کرتے تھے، بہت ہی زیادہ پیار کرتے تھے سب لوگ. تو اس کے لیے فکر مند ہونا ایک ظاہر سی بات ہے. اور ڈاکٹر بھی آ جاتے ہیں گھنٹے بھر میں، اور آتے ہوئے بولتے ہیں کہ شاید یہ موسم چینج ہو رہا ہے اور آپ لوگ شاید کل جرنی کر کے بھی آئے، کیونکہ ان کو ساری چیز بولا جاتا ہے تو وہ بولتے ہیں کہ اسی لیے. اور ودھی یہ بھی ایڈ کرتی ہے کہ ہاں راستے میں اس کا جو طبیعت ہے وہ بگڑ چکا تھا. وہ اس نے ایک بار وامٹ کیا تھا، اور اس کے بعد اس نے تھوڑا سا ٹھنڈی چیزیں اس کو کھلائی تھی، لائک جوس وغیرہ. تو ڈاکٹر نے بھی بولتے ہیں کہ ہاں اسی لیے شاید اس کو تھوڑا تھوڑا فیور آ رہا ہے، پر ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے. اور ودھی یہ بھی بولتی ہے کہ ہاں 2 مہینے پہلے اس کو ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا تھا، اور اس کو بخار ہی آیا تھا. اس کی وجہ سے اس کے جو نیمونیا کی بیکٹیریا تھے وہ بھی لائک ابھر کے آئے تھے. تو ڈاکٹر بولتے ہیں نہیں اس چیز کا کوئی اثر نہیں ہے اب. اور ہاں اب خیال رکھنا کہ زیادہ
ٹھنڈ اور نہ لگے، زیادہ فیور اور نہ چڑھ جائے، اور جو میڈیسن میں نے دیا ہے ان ساری چیزوں کا دھیان رکھنا۔ تو ودھی تو بھائی ہر چیز کو وہ ہائپر لیول پہ لے جاتی تھی، لائک ہر چیز کو وہ ہائپر لیول پہ لے جاتی تھی۔ ابھی ایسے ہی ہے، ابھی ایسے ہی ہے۔ اور جو وہ کرتی کیا ہے، اس کو کمبل اوڑھ کے، لائک اس کو ایک دم، اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ میں اس کو کمبل سے موڑ کے رکھی تو اس کو ٹھنڈ نہیں لگے گی۔ تو ڈاکٹر بولتے کہ نہیں ایسا مت کرنا، تھوڑی تو اس کو ہوے پہ رہنے دینا، اس کو ایسے اتنی زیادہ اسٹرکٹ رول میں نہیں رکھنا۔ ودھی بھی سمجھتی ہے اور اس کو تھوڑا سا فری کر کے رکھتی ہے، لائک اس کو کھلاتے پلاتی ہے اور اس کو بہت زیادہ دھیان رکھا جاتا ہے۔ اور اس کا جو دن کا لائک شیڈیول تھا کہ وہ لوگ آج سے کام شروع کریں گے ان کے پروجیکٹ کے اوپر، کیونکہ ان کا جو سیگمنٹ ہے وہ بھی آ چکا تھا تیواری جی سے، پر ہوتا ہے پورا اس کا الٹا۔ جو 9 لوگ تھے اس گھر میں، اس فارم ہاؤس میں جو 9 لوگ تھے، وہ سب کوئی ونیا کے پیچھے تھے۔ کبھی یہ آ کر پوچھ رہی تھی کہ کیسے ہے ونیا، کبھی وہ آ کر پوچھ رہی تھی کہ کیسے ہے ونیا، کبھی جو ریچا ہے وہ آ کے اس کو گود میں لے رہی تھی، اس کو پوچھ رہی تھی کہ آپ کو چاکلیٹ چاہیے، میرے پاس بہت سارے بہت سویٹ سویٹ چاکلیٹ ہے۔ کبھی سومیا آ کر چیک کر رہی تھی، اور ودھی کے گود میں تو وہ پرماننٹ بیٹھی ہوئی تھی، لائک ودھی کے ساتھ وہ چپکی ہوئی تھی۔ اور یہ ساری چیز لائک اتنی پیاری ماحول ہو رکھی تھی، ایسے نہیں کہ وہ بیمار ہے اس لیے، پر جو ان سب کا پیار اس کے لیے ونیا کے لیے امڑ رہا تھا، وہ جو اتنا پیار کر رہے تھے کہ ان کی کیا مقصد تھی ان دن کے لیے، وہ سب بھول کے سب لوگ، بچی کیا تھوڑی اس کی طبیعت بگڑ گئی، سب لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اور پریا کو یہ دیکھ کر اتنی لائک بہت ہی اندر سے خوش ہو رہی تھی وہ کہ اچھا بھائی، اب میرے کمپنی میں جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں وہ دل سے تو اچھے ہیں، اور جو میری دوست ہے اس نے بھی سب کو اتنا جوڑ کے رکھا ہے کہ سب کوئی اس کے لیے جان بھی دے سکتے، اتنا لائک بہت ہی بیوٹیفل مومنٹ تھا ان ون ورڈ۔ اور جو سومیا تھی وہ بھی ٹینشن کر رہی تھی تاکہ اس کی طبیعت اور نہ بگڑ جائے، وہ ٹھیک ہو جائے۔ اور یہ جو ساری چیزیں لائک سب کوئی اپنا اپنا ناشتہ کر چکا تھا اور لنچ ٹائم تک ہو چکا تھا، جو ونیا کا جو بخار ہے وہ اتر چکا تھا، پر ودھی بھی لائک کہ نہیں، جب تک میری بیٹی چنگی نہیں ہو جاتی، لائک وہ دوڑنے بھاگنے نہیں لگتی، تب تک تو میں اس کو گود سے ہی نہیں اتاروں گی، ایسا ہو چکا تھا اس کا افیکشن۔ اور بھائی شام تک یہ سارے لوگ ایسے ہی رہتے ہیں کہ کوئی کام نہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ لوگ تو چھٹی منانے آئے ہیں، اور چھٹی منانے آنے پر جو بچی کا ہے وہ اس کا طبیعت خراب ہو چکا ہے اور سب کوئی اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ان کا جو ہے موٹیو ہے یہاں پر آنے کی، اس کا کوئی فکر ہی نہیں ہے کسی کو۔ تو شام تک جو ونیا ہے وہ اپنی ماں کی گود میں شفٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ بہت ہی اس کو دھیان رکھا گیا تھا، اور اتنا دھیان سے وہ اگ چکی تھی، اور اب سومیا کے ساتھ سومیا کے روم پہ بیٹھی ہوئی تھی، وہ رو دھو کر وہ چلی گئی تھی وہاں سے، اتنا اس کو اور اچھا نہیں لگ رہا تھا ان لوگوں کا اتنا پیار۔ اور جب شام کی وقت ہو چکی تھی تب سب کوئی چائے پہ بیٹھے تھے، لائک ان کی لیونگ ایریا پہ سب لوگ کے ہاتھ پر کافی کا کپ تھا، سبھی کافی پی رہے تھے اور بات کر رہے تھے، اپنی کام کا جو ڈسکشن ہے وہ کر رہے تھے۔ اور جو ریچا ہے وہ بولتی کہ میم اب تو مجھے کوئی کام نہیں ہے، لائک وہ پریا سے بات کر رہی تھی کہ میم ابھی تو میری کوئی کام نہیں ہے، جب آپ لوگ کام شروع کریں گے وہاں پر جا کے، جب ڈیکوریشن شروع ہوگا تب میرا اصل کام شروع ہوگا، تب میری جو فوٹوگرافی ہے وہ ہوگا، میری جو ماڈلنگ ہے وہ شروع ہوگا۔ تو وہ لوگ بھی، ودھی بھی یہ ساری چیزیں سن رہی تھی، کیونکہ اگر ہفتے بھر میں کام جتنی بھی شروع ہو جائے گی یا پھر جتنی بھی ہو جائے گی اسی بیسس میں ریچا کام شروع کر گی، تو وہ سب یہ ساری ڈسکشن کر رہے تھے۔ اور ڈیسائیڈ یہ ہوتا ہے کہ جو ودھی ہے وہ اپنی ٹیم کو لے کر ابھی اسی وقت کام پہ بیٹھے گی، اور جو پریا ہے وہ بھی اس کی ہیلپ کرے گی۔ اور ویسے ہی ہوتی ہے، جو
ریچا ہے وہ اس کی جو ٹیم سے 2 لوگ آئے تھے، 2 بوائز، اس کو لے کر وہ پلان کرنے بیٹھ گئی تھی کہ کیسے کرے گی، کیونکہ اس کی ودھی کے کام کے بیس پہ ہی وہ جو ہے کرے گی، کیا ہے اس کی مارکیٹنگ، اوکے وہ مارکیٹنگ کرے گی. اور وہ سب بیٹھ چکے تھے، ودھی آرٹ کر رہی تھی، جو لیزا ہے وہ ان سب کو اور نکھار رہی تھی، جو للی اور میشا ہے وہ سارے پیپر ورک کر رہے تھے، سب کوئی کام پہ تھا. اور یہ کام کرتے 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 کب ان کو 11 بج جاتے ہیں، لائک ان کو بھی نہیں پتا. اور ودھی تو ہماری تھی. اور اب ہوتا کیا ہے، ودھی نا آفس میں جب ہوتی تھی تب وہ اسموک تو کیا، وہ ایسی بندی ہی نہیں ہے، لائک اسموکنگ اس کو آتی ہی نہیں ہے، ایسی اس کی اورا تھی. اور اب جو لوگ اس کا نشیری روپ دیکھ رہے تھے کہ بندی گھنٹے میں 3 سگریٹ اڑا رہی تھی. اور ریچا وہ تو شوق پہ شوق، اس کو لگا تھا کہ ودھی تو بہت ہی اچھی، لائک ودھی کو اندر سے جانتے تھے صرف للی، میشا اور لیزا، لائک اس کے گروپ کے لوگ، پر اتنا بھی نہیں جانتے تھے کہ اتنا زیادہ وہ اسموکنگ کرتی ہے. ریچا دیکھ کے تو شوق کہ یہ بھائی میں کس بندی کے پلے پڑ رہی تھی کہ اس سے مجھے پیار ہو رہا تھا. اتنا وہ اسموک کر رہی تھی، وہ اپنی جو سگریٹ کا پیکٹ سے وہ اپنی بیگ میں الگ سے رکھ کے لائی تھی تاکہ اس کو کمی نہ ہو جائے کبھی سگریٹ کی. اور جو پریا ہے وہ بھی اس سے تال ملا رہی تھی، لائک پریا بھی اسموک کرتی ہے بھائی، پریا بھی اسموک کرتی ہے، پر ودھی جتنی نہیں ہے پر کرتی ہے. تو ان دونوں نشیلی کو دیکھ کر جو ریچا ہے وہ شوق ہو جاتی ہے. اور تھوڑا سا لائک بالکنی سائڈ میں جا کے وہ لائک باتیں کر رہی تھی اس کی ٹیم ممبر سے. وہ بولتی کیا یار دیکھا تم لوگوں نے کہ کتنے سگریٹ پی رہے ہیں یہ دونوں، کیا یہ دونوں تو فرینڈ ہیں، جانتے تھے، پر اتنا اسموکنگ. تو وہ دونوں لڑکے بولتے میم پریا میم تو پھر بھی بہت ہی کم کرتی ہے، یہ ودھی میم یہ تو کتنا زیادہ اسموک کرتی ہے، ان کو دیکھ کر لگتی ہی نہیں ہے کہ اتنا اسموک کرتی ہوگی. اور یہ ہونٹ دیکھے آپ نے کبھی، اتنے پنک پنک ہو رکھے ہوتے ہیں، لائک جو اسموک کرتے ہیں ان کی ہونٹ تو کالی سی ہو جاتی ہے، پر ان کو دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنا زیادہ اسموک کرتے ہیں. ہاں بھائی یہ تو میرے لیے بھی نیو تھی. اور یہ ساری باتیں نا وہ پریا بیٹھ کے سن رہی تھی، لائک پریا ہر سائڈ میں اس کی نظر تھی اور ان کی باتیں جو ہے وہ سن رہی تھی. اور وہ جاتی ہے ان کے پاس اور بولتے کہ ہاں بھائی اسموک کرتے ہیں اسی لیے ایکچولی ہمارا کام اتنا زیادہ اچھا ہوتا ہے، جو کہ آپ نے نوٹس نہیں کیا ہے شاید. جو ودھی پہلے کی گھنٹے بھر میں کام کری تھی اس کے مقابلے اب کی کام اس کی زیادہ خوبصورت ہو رہی ہے. تو وہ لوگ بھی غور کر کے دیکھتے ہیں کہ جو کچرے کا ڈھیر اس نے بنایا تھا کہ پیپر سے کہ یہ چیز نہیں ہو رہی ہے پھاڑ کے پھینک دو، یہ چیز نہیں ہو رہی ہے پھاڑ کے پھینک دو. اور اب کی جو اسکیچ یا پھر آرٹ جو وہ بنا رہی تھی، جو ڈیزائن وہ بنا رہی تھی وہ ایک سے ایک ٹوٹا تھی. تو وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں، پر جو ریچا ہے وہ بولتے ہیں پریا میم پر مجھے نہیں لگتا کہ کام اچھا کرنے کے لیے ہمیں ہر وقت اسموکنگ ہی کرنا پڑے. اور اگر ایسا ہے تو کب آپ لوگ بیمار پڑ جائیں گے آپ لوگوں کو بھی نہیں پتا ہوگا. تو جو پریا ہے وہ بولتے کہ دیکھو میں جانتی ہوں کہ تم ودھی کو پسند کرتے ہو، تب تک نا وہ جو 2 تھے ریچا کی ٹیم سے وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں کیونکہ پریا کو دیکھ کے تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں. اور وہ دونوں بات کر رہے تھے ابھی بیلکنی میں کھڑے ہو کر. بولتے مجھے پتا ہے کہ تم ودھی کو لائک کرتی ہو اور اسی لیے تم نے اس کی گروپ میں یا پھر اس پروجیکٹ میں آنے کے لیے اتنا زیادہ مجھے پریشرائزڈ کیا تھا. پر ایک بات میں بتاؤں، وہ کسی اور سے پیار کرتی ہے اور شاید تم کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کون ہے کیونکہ اندازہ تو تم کو ہو ہی گیا ہوگا شاید. تو وہ بھی تھوڑا سا مایوس نظروں سے دیکھتی ہے پریا کی طرف، بولتے ہیں کہ ہاں شاید مجھے پتا ہے وہ سومیا جی ہوں گے شاید.
تو وہ بولتے ہیں ہاں وہ سومیا ہی ہے، اور ودھی اس کو بچپن سے پیار کرتی ہے، ایون تو وہ مجھے بھی ریجیکٹ کر دیا تھا اس نے سومیا کے چکر میں۔ تو یہ سن کر اب جو ریچا ہے وہ شوق، یہ اس کو شوق پہ شوق نیوز مل رہا تھا، اور بولتے سچ میں کیا؟ وہ بولتے ہاں اس نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تھا، اور اس کے بعد سے ہی ہم بہت اچھے فرینڈس ہیں، وہ اپنی ساری بات مجھ سے شیئر کرتی ہے، ایون تو وہ اپنے دل کی جو بھی کچھ باتیں ہوتی ہے، جو بھی اس کو برا لگتی ہے، جو بھی اس کو اچھی لگتی ہے، وہ سب کچھ مجھ سے شیئر کرتی ہے۔ ابھی میں اس کا بیسٹ فرینڈ ہوں، تو میری بیسٹ فرینڈ کو لے کر گوسپ اگر تم کرو گی تو شاید تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو یہ باتیں نا تھوڑی وہ مسکراتے بول رہی تھی کہ اٹس اوکے، موسم یا پھر ماحول تھوڑا سا لائٹ اپ ہو جائے۔ تو جو ریچا ہے وہ بھی ہنستے بولتے نہیں میم، گوسپ نہیں کر رہی تھی، پر ودھی میم کا اتنا زیادہ اسموک کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ بولتے ہاں مجھے بھی پتا ہے، اور اس کا یہ اسموک کرنا وہ چلے جائے گا، ابھی تم دیکھو، صرف دیکھتے رہو۔ تو وہاں پہ نا جہاں پر وہ لوگ سارے بیٹھ کر کام کر رہے تھے، وہاں پر سومیا آتی ہے ونیا کو گود میں لیتی ہوئی، اور وہ پوچھتے کہ آپ لوگوں کو کھانا نہیں کھانا ہے کیا؟ ابھی 11 بج چکے ہیں، آپ کتنے ٹائم تک ابھی کام کرنے بیٹھو گی؟ اور اس کو بھی جو کھانا کھانے کی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ اس تک پہنچایا تھا جو میڈ ہے انہوں نے، کیونکہ ودھی اور وہ لوگ سارے دروازے کو بند کر کے وہ لوگ اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور جتنے بھی دروازہ کھٹکھٹائے کسی نے نہیں سنا، کیونکہ وہاں پر اتنا شور ہو رہا تھا، ان سارے لوگوں نے بیٹھ کر اتنا شور مچایا ہوا تھا کہ یہ کرو وہ کرو، اور ودھی تو جب تک کام ٹھیک سے نہ ہو وہ چلاتے ہی رہتی تھی۔ اور تب سومیا کو جا کر میڈ نے بولا تھا کہ میم ابھی آپ کا ڈنر نہیں کرنا ہے کیا، کیونکہ بہت دیر ہو چکی ہے۔ اور ودھی بھی دیکھتے سومیا بھی دیکھتے کہ ہاں بھائی دیر تو ہو چکی ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی ونیا کو لے کر تھوڑے سا پریشان ہے، اور کہیں رات میں پھر سے نہ بخار چڑھ جائے، پر اس کا بخار اتر گیا تھا، تو اس کا بھی ایک ریلیف تھا۔ اور تب وہ جا کے بولتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے آپ جائیے، جا کر جو ڈنر ٹیبل ہے وہ اس کو پریپیئر کریے، وہ سب لوگ آ رہے ہیں۔ تو میڈ جو ہے وہ بھی چلی جاتی ہے، اور وہ ان لوگوں کو بلاتی ہے، لائک وہ جب کھٹکھٹاتی ہے تو تب بھی وہ لوگ نہیں دروازہ اوپن کیے تھے، تو ودھی کے فون میں سومیا نے فون کیا تھا، تو ودھی کا فون جب دکھتی ہے ودھی کو کہ او بھائی سومیا کا فون آیا ہے، لائک سم تھنگ اسپیشل، تو وہ فون کو اٹھاتی ہے، اور جو سومیا ہے وہ بولتی ہے کہ دروازہ کھولو، دروازہ کیوں بند کیا ہوا ہے؟ تو وہ دروازہ کھولتی ہے، لائک کسی کو بھیجتی ہے وہاں سے، مان لو کہ للی ہی جا کے کھولی ہے، اور جب وہ آتی ہے اندر تو دیکھتی کیا ہے، پورا کا پورا لائک آفس ہی بولے ہم، آفس روم، وہاں پر اتنا پیپر کا لائک ڈھیر لگا ہوا تھا، پورا ٹیبل پہ پیپر فائلس بکھرے ہوئے ہیں، سب کی لیپ ٹاپ اوپن ہوئے پڑے ہیں، جو ودھی کے سائڈ میں ایک کیا بولے کوڑے دان رکھا ہوا تھا، اس میں پیپر کے اوپر پیپر، پیپر کے اوپر پیپر، اتنے سارا اس نے کیا بولے باہر جما کے رکھ دیا تھا، اتنے سارے پیجز اس نے کیا بولے پورا کا پورا میس پھیلایا ہوا تھا۔ اور وہ یہ ساری چیزیں تو دیکھتی ہے، اور دیکھتی کیا کہ ودھی کے بغل میں جو ریچا ہے وہ بیٹھی ہے ایک سائڈ پہ، جو پریا ہے وہ ایک سائڈ پہ، لائک بندی مدھو مکھی کی چھتے ہو کر بیٹھی ہوئی ہے کہ ہر طرف ہی مدھو مکھی بھن بھنا رہی ہے۔ اور جو سومیا کو پھر سے غصہ چڑھ جاتا ہے، جو صبح سے شانت ہوئی بیٹھی تھی اس کو پھر سے غصہ چڑھ رہا تھا، تو تب ودھی بولتی ہے کہ کیا ہوا تم نے فون کیا، ونیا ٹھیک ہے نا؟ ایکچولی مجھے پتا نہیں کب اتنی لیٹ ہو چکا ہے، میں گئی بھی نہیں اس کو دیکھنے کے لیے۔ تو وہ بولتے ونیا ٹھیک ہے، اور وہ میرے پاس ہی ہے، اب چلو باہر چلو اور چل کے ڈنر کمپلیٹ کرو۔ تو وہ اور کچھ نہیں بولتی، وہ سب کو بولتے چلو چلو بھائی ڈنر کرو، بہت لیٹ ہو چکا ہے، کیونکہ اگر یہاں پہ بول دیا کہ نہیں تھوڑی دیر بعد جاؤں گی تو شاید اس کو چیئر اٹھا کے ہی مارے گی وہ، تو وہاں پر اور کوئی رسک وہ لیتی نہیں ہے۔ تو وہ لوگ سارے جاتے ہیں،
اور جا کر چپ چاپ ڈنر کرتے ہیں. جو ونیا ہے وہ تھوڑی دیر ودی کی گود میں چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ تھوڑی تو اس کو تھکان فیل ہو رہی تھی اور اس کی بڑی کے گود میں بہت ٹائم ہو چکا تھا کہ اس کی گود میں بیٹھی نہیں ہے. تو اس کی گود میں ہی بیٹھی رہتی ہے پر کچھ کھاتی نہیں ہے. تو تب جو سومیا ہے اس نے بولا ہے کہ اس کو فورس مت کرو. میں نے 9 بجے کے قریب آس پاس اس کو تھوڑا سا ملک پلا دیا تھا تو اٹس اوکے. تو وہ بھی اور کچھ نہیں بولتی. تھوڑی دیر اس کو لے کر ٹہلتی رہتی ہے. لائک کھانا کھانے کے بعد جو سارے لوگ تھے وہ چلے جاتے ہیں پھر سے آفس روم میں اور جو ودی ہے اس کو لے کر تھوڑا سا ٹہلنے لگتی ہے. اس سے تھوڑی بات کرتی ہے پر جو ونیا ہے وہ کوئی بات کا رپلائی بھی نہیں کرتی. اور جو سومیا ہے وہ بولتی کہ تم اور کتنے رات تک کام کرو گی کہ اتنی دیر تو ہو ہی چکی ہے اب سو جاؤ. تو جو ودی ہے وہ بولتے نہیں مجھے ابھی نہیں سونا, مجھے اور زیادہ کام ہے. تو وہ ساری چیزیں کو مجھے ختم بھی کرنا ہے. تم جا کے سو جاؤ اور ونیا کو بھی لے جاؤ, اس کو بھی نیند کی ضرورت ہے. پر ونیا جو ہے وہ اب مکر کے بیٹھ گئی کہ نہیں بٹی مجھے آپ کی گود سے نہیں اترنا, مجھے آپ کے پاس ہی رہنا ہے. وہ بندی پورا رونے کی حالت لائک رو ہی دیتی ہے کہ نہیں بٹی مجھے نہیں جانا. اور جو سومیا ہے وہ تو سمجھتی ہے کہ اوکے وہ آئی ہی یہاں پر ہے کام کرنے کے لیے, اگر وہ کام کے علاوہ اور چیزیں کرنے بیٹھ گئی تو پھر تو چیزیں ٹھیک نہیں ہے. تو وہ بھی سمجھاتی ہے ونیا کو کہ نہیں بچہ چلو ہم روم میں چلے جاتے ہیں, بڑی کو بہت زیادہ کام ہے, آپ بڑی کے ساتھ نہیں رہ سکتے, بڑی بہت رات تک جاگیں گے. تو وہ بولتے نہیں مما مجھے بڈی کے پاس ہی رہنا ہے, بڈی کے پاس ہی رہنا ہے. تو بڑی بھی بولتی کہ اٹس اوکے سومیا تم جا کے سو جاؤ اور جب ونیا سو جائے گی تو اس کو تمہارے پاس دے کے جاؤں گی. تو وہ بولتے ارے تم اتنے پریشان مت ہو. وہاں پر تھوڑی فارملٹی ہو رہی تھی اور وہ جو ودی ہے وہ بولتے نہیں تم چلے جاؤ میں سنبھال لوں گی ونیا کو. تو وہ اس کو لے کر نا آفس روم میں چلی جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے اپنی چیئر میں بیٹھ کر وہ جو کام کر رہی تھی لائک آرٹ کر رہی تھی وہ کرنے لگ رہی تھی, اپنے ڈیزائنس بنا رہی تھی. تو تب جو سومیا ہے وہ بھی آتی ہے اس روم پر اور دیکھتی کیا ہے وہ پھر سے کہ ایک طرف تو ریچا بیٹھی ہوئی ہے, ایک طرف پریا بیٹھی ہوئی ہے. پر ریچا سے اس کو اتنی مطلب تھی نہیں کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ ریچا بھی اس کو پسند کرتی ہے اور اس کے اوپر ٹرائی بھی کیا ہے پہلے. یہ ساری چیز اس کو نہیں پتا تھی. اس کو صرف پتا اب یہ تھا کہ شاید پریا بھی اس کے اوپر ٹرائی کر رہی ہے یا پھر ان کے اندر کچھ اس کی دونوں کے اندر کچھ چل رہی ہے, یہ اس کا ڈاؤٹ تھا. تو اسی ڈاؤٹ کو لائک اور زیادہ اس کو اگر کلیئر کرنے کے لیے وہ اس روم پر آتی ہے اور دیکھتی ہے ہاں پریا تو اس کے اوپر چڑھ کے لائک بات کر رہی تھی. لائک اب کوئی ڈیزائن کر رہا ہے, آفس ورک ہے, تو وہاں پر فرینڈ ہے, دونوں ہی فرینڈ ہے, تو لازمی سی بات ہے کہ یہ دونوں کلوز ہو ہی سکتا ہے. یہ تو ایسے بھی کوئی نہیں. پر سومیا کو تھوڑی چیز کھٹک رہی تھی اور وہاں پر بیٹھ کے لائک اس کے سامنے کی چیئر پہ بیٹھ کے, کیونکہ وہاں پر بہت سارے چیئر تھے, وہاں پر بیٹھ کے وہ دیکھ رہی تھی ان دونوں کی جو کارنامے ہیں وہ سارے بیٹھ کے دیکھ رہی تھی. اور اندر ہی اندر جو اس کو غصہ بھر رہا تھا کہ آج تو اس کی خیر نہیں, یہ والی چیز ودی دھیان نہیں دیتی. وہ تو ونیا کو سہلا رہی تھی, اپنی جو ڈیزائن ہے وہ بنا رہی تھی, کبھی جو پریا کی لیپ ٹاپ میں جھانک رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر رہی ہے نا, وہ جو بھی حساب وغیرہ ہے وہ ساری چیزیں دیکھ رہی تھی پر سومیا کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی. اور ایسے کرتے کرتے نا کب 11:30 سے 1 بج جاتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا. اور جو ونیا ہے وہ ودی کی گود میں ہی سو گئی تھی. بھائی وہ کتنی دیر ہی جگی رہی پر ودی اس کو گود میں بیٹھا کر ہی سب کچھ کر رہی تھی. تو سومیا وہاں سے بولتی ہے لائک اس چیئر سے بیٹھ کے ہی بولتی تھی ودھی 1 بج چکے ہیں, اگر تم کو ابھی سونا نہیں ہے تو میں کچھ نہیں بولوں گی, پر تم سمجھ لینا اس کا انجام بہت ہی برا ہوگا. اتنا بڑا تھریٹ کہ چلو یہاں سے.
اور بولتی ہے کہ یہ بھی ایڈ کرتی ہے کہ کام کرنے کی بجائے جو کر رہی ہو تم وہ سب کچھ مجھے دکھائی پڑ رہی ہے. یہ بول کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور جاتی بھی ودھی کے روم پہ ہی, خود کے روم پہ نہیں جاتی ہے, جاتی ہے ودھی کے روم پہ اور جا کے دروازہ اتنی زور سے بند کرتی ہے, اس کو بند کرتی ہے, اس کو لاک نہیں کرتی کیونکہ جانتی ہے آئے گی تو ابھی دوڑتے دوڑتے. تو جو پریا ہے وہ اس کی طرف دیکھ کے مسکراتی ہے اور بولتی کہ جاؤ میم کا آرڈر آ چکا ہے بھائی, اگر ابھی نہیں گئی تو تمہارا لاش بھی جا سکتا ہے یہاں سے. اور یہ بول کر وہ اتنی زور زور سے ہنس رہی تھی اور جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے بوائز وہ بھی ہنس رہے تھے, اپنی منہ چھپا چھپا کے ہنس رہے تھے. پر وہاں پر کیا ہوتی ہے جب ودھی ان سب کی طرف اپنی دھیان سے دیکھتی ہے تو دیکھتی کہ ہے جو میشا اور لیزا ہے وہ لوگ سوئے ہوئے تھے چیئر میں بیٹھ کر ہی, اور جو ہماری للی ہے وہ کام تو کر رہی تھی پر اس کی آنکھوں میں بھی جو ٹائرڈنیس ہے, جو نیند ہے وہ ابھر کے آ رہی تھی. اور جو ہماری ریچا جی ہے وہ بھی تھوڑا سا انگڑائی لے رہی تھی, اس کو سونا ہے ایسا شو کر رہی تھی. تو وہ سب کو ہی بولتی ہے کہ بھائی اگر تم کو سب کو نیند آ ہی گئی ہے تو چلے جاؤ نا, جا کے سو جاؤ. یہاں پر تو میں نے تم لوگوں کو زبردستی بیٹھا کے نہیں رکھا ہے, تم لوگ اتنی پریشر میں کام مت کرو, اگر اتنی پریشر میں کام کرو گی تو کام ٹھیک سے ہوگا ہی نہیں. اس کی یہ باتیں وہ کر ہی رہی تھی, اس کی اسپیچ چل ہی رہی تھی, سب لوگ وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں کہ کیا لیپ ٹاپ بند کرنا, کیا کرنا ہے. سب لوگ وہاں سے کہ بول دیا نا کہ تم نے سونا ہے اب سو جائیں گے, وہاں سے چلی بھی جاتی ہے. اور جو پریا ہے وہ اور زیادہ ہنسنے لگتی ہے اور بولتی ہے اس کو ودھی کو کہ جا بھائی, تیرے جو امپلائیز ہے وہ بھی تجھے اب نکار کے چلے گئے ہیں, تو بھی جا کے سو جا اور اس بچی کو تھوڑا سا آرام سے سلا, کیونکہ یہ نہ جانے کتنے گھنٹوں سے یہاں پر تیرے گود میں بیٹھ کر وہ سو رہی ہے, جا جا. اور ہاں تھوڑا سا منا لینا ان کو ردر دین تجھے اب مار پڑے گی, ٹھیک ہے نا. تو وہ اور کچھ نہیں بولتی پریا کو اور وہ چلی جاتے ہیں. وہ اور جاتے ہوئے بولتی کہ ہاں تو بھی جا کے سو جا, اور ہاں گڈ نائٹ, یہ بول کے چلی جاتے ہیں. جا کے دیکھتی ہے کہ جو سومیا ہے وہ لائٹ آف کر کے پورے روم کا جو لائٹ ہے وہ بند کر کے وہ ایک سائڈ پہ سوئی ہوئی ہے. اور وہ کرتی کیا ہے, دھیرے دھیرے جاتی ہے روم کے اندر اور جاتے ہوئے لائٹ کو آن کرتی ہے اور ونیا کو سلاتی ہی ہے کہ ہماری سومیا اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے. اور بیٹھتی تو ہے اب, اور اٹھ کر وہاں سے سومیا ودھی کے سامنے تک جاتی ہے اور جا کے بولتی ہے کہ یہ کیا تھا تمہارا, تم کیا پریا سے تھوڑی دیر دور نہیں رہ سکتی, اس کے ساتھ چپکنا تم کو ضروری ہے. اور میں تو صرف تمہارے سامنے 1.5 گھنٹے ہی تھی, ان 1.5 گھنٹے میں تم نے کتنی بار اس پریا سے جا کے اس کے چپک گئی تھی, کیا وہ چمبک کی طرح کھینچتی ہے کیا تم کو. تو بولتی کیا بول رہی ہو تم, تو وہ اپنی انگلی دکھاتے ہوئے بولتی دیکھو ودھی, یہ تمہارے لاسٹ وارننگ ہے, تم پریا سے دور رہو گی, سمجھ آئی بات. پر جو ہماری ودھی ہے وہ بولتی ہے کہ ارے میں تو بس کام کر رہی تھی اور وہ جو حساب کتاب ہے وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی, میں ڈیزائن بنا رہی تھی, تو یہ تو لازمی ہے کہ وہ مجھے چیک کروائے گی. ہاں پر دور رہ کے بھی تو کام کر سکتی ہو نا ودھی جی, آپ پلیز ڈسٹینس میں رہو, مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے آپ کا اتنا کلوزنس. اور کیا تم لوگوں کے بیچ کچھ چل رہا ہے, تم دونوں کیا ریلیشن میں ہو. وہ ڈائریکٹ پوچھ ہی لیتی ہے کہ تم دونوں کیا ریلیشن میں ہو. تو جو ودھی ہے وہ بولتے ارے کیا بول رہی ہو, میں اس کے ساتھ کوئی ریلیشن وغیرہ میں نہیں ہوں, پر ہاں وہ ٹرائی تو کر رہی ہے. وہ بھی مسالہ مر کے بولتی ہے کہ ہاں وہ ٹرائی تو کر رہی ہے. اور پھر سے جو وہ خود کو شانت کر رہی تھی سومیا,
وہ پھر سے چٹک جاتے کہ کیا بولا تو نے، تیرے اوپر کسی انسان کی نظر ہے، وہ تیرے اوپر ٹرائی مار رہی ہے اور تو یہ مجھ کو شان سے بتا رہی ہے کہ کیوں ودھی کیوں. وہ صرف ودھی کو کھا جانے والی نظر سے دیکھ رہی تھی کہ تجھے اب مل جا تو مجھے. تو ودھی ہنستے بولتی ہے دیکھو ایسا کچھ نہیں ہے، تم جا کے سو جاؤ اور اتنا پریشر خود کو مت دیا کرو. تو جو سومیا ہے وہ وہاں سے چلی تو آتی ہے لیکن اس کی سائڈ میں آ کے سو جاتی ہے، اور جو ودھی ہے وہ ہنستے ہوئے سوچ رہی تھی کہ کیا پاگل انسان ہے. اور جو سومیا ہے وہ اپنی ہی دماغ میں یہ ساری چیز کیچ کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیا کرے، کیسے ودھی کو اپنے پاس رکھا جائے، اس کی چنگل سے کیسے چھڑوایا جائے. یہ ساری چیز ودھی اب سوچ رہی تھی کیونکہ اس کو تو وہ تو جل بن کر ایک کوئلہ ہو رکھا ہوا تھا اس کے اندر. اور ایسے ہی سوچتے سوچتے کب ان کی راتیں گزر جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتے بھائی، پتہ بھی نہیں چلتا. اور جب یہ لوگ کالج میں تھے تب بھی سومیا کو یہ ساری چیز سوچنے پڑتی تھی کہ ان جو کالج میں اتنے سارے تتلیاں گھوم رہے ہیں، اتنے سارے مینا اڑ رہے ہیں، ان سے کیسے ودھی کو بچایا جائے. کہ جتنے دن گزر رہے تھے وہ لوگ سینئر ہو رہے تھے، پہلے ہی بولا تھا کہ ایک سیمسٹر پورا چلا گیا تھا ودھی کو سومیا کو اس زون سے نکلتے دین ان کا ایک پورا یار چلا جاتا ہے ان کو بھی پتہ نہیں چلتا. اتنی مستی مذاق ودھی کے ساتھ اتنا حسین پل اس نے گزارا تھا کہ اس کو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، دن کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اور وہ کیسے ان دونوں کی جو فرینڈشپ ہے اور زیادہ مضبوط کر دیا تھا ودھی نے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ فرینڈشپ سے کب اس کو اس کے ساتھ پیار سا ہو گیا تھا، اور ودھی تو پہلے سے ہی اس کے پیار میں تھی. اس کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ اسی لیے وہ شاید ڈفرینشیٹ نہیں کر پائی تھی کہ ودھی سے سومیا کو پیار ہے، سومیا بھی ودھی کے لیے فیل کرتی ہے. یہ ساری چیز شاید اس کو اسی وجہ سے نہیں پتہ چلا. تو جب ان کا ایک پورا سال گزر جاتا ہے تو کیا ہوتے ہیں وہ لوگ تو اب سینئر ہیں بھائی، ان کی جو جونیئر آتے ہیں وہ سارے ودھی سے بہت ہی اٹیچ ہو جاتے تھے کیونکہ وہ بندی سب سے جا کے گھل مل جاتی تھی. جس چیز کا بھی ضرورت پڑتا تھا ودھی حاضر ہے. اور جب بھی کالج میں یہ نیو کمرس کے لیے ویلکم سیشن رکھا جاتا تھا ودھی وہاں پر پرفارم کرتی تھی. وہاں پر جو ہوسٹنگ وغیرہ تھا وہ سب کچھ وہ مینیج کرتی تھی. دین ان کے ساتھ بانڈنگ اچھے کرنے کے لیے وہ بہت اچھی جوکس بھی کریک کرتی تھی. اور اس کی یہ مستی والی چیزوں میں نا سب کچھ اس کے اوپر ایٹریکٹ ہو جاتے تھے، اس کے ساتھ گھلنے کی کوشش کرتے تھے. اور ایسے ہی کیا ہوتا ہے ایک دن جو ودھی کی سینئر ہے ایک لڑکا، وہ پورا کالج میں یہ پتہ نہیں کیا افواہ پھیلا دیا تھا کہ ودھی سے کوئی لڑکا بھی بات نہیں کرے گا کیونکہ ودھی از مائن. اور یہ بات تو ہر کوئی کانا پھوسی کر ہی رہا تھا کہ ودھی سے اب دور رہو. لڑکیاں ٹھیک ہے، لڑکیاں بات کر سکتے ہیں پر لڑکے کوئی بھی نہیں. تو ودھی اس چیز کا بھی بہت اچھے سے توڑ نکالتے ہیں. یہ چیز پہلے پتہ چلتی ہے سومیا کو، اور سومیا جو اس کے اوپر بھڑکتی ہے کہ تمہیں میں نے کتنے بار بولا تھا کہ سینئرز کے ساتھ جا کے اتنا گھلنے ملنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، میں کافی نہیں ہوں کیا تمہارے بات سننے کے لیے؟ تمہاری جو بھی باتیں ہیں وہ تم مجھے بولو، کسی اور کے ساتھ کچھ شیئر کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اتنا وہ پوزیسو ہو جاتے تھے. اور ابھی بھی اس کا وہی چیز ہے. تو سومیا کی یہ ساری چیز بدلنے کے لیے جو ودھی نے اس سینئر سے بات کرنا بند کر دیا تھا، اور تب سومیا کسی سے بھی بات کرنا بند ہی کر دیا تھا، ایوائڈ کرتی تھی. اور جو ساری چیز اس کی جو دنیا وغیرہ ہے وہ سومیا کی ارد گرد ہی گھومتی رہتی تھی.
اور گائز اب ہم بھی گھومتے گھومتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہاں مجھے تھوڑا سا تو اسٹڈی کرنا ہے، کیونکہ بھائی 16 تاریخ کو میرا ایگزام ہے، تو سمجھ ہی سکتے ہو کتنا پریشر ہو سکتا ہے، پر پھر بھی میں مستی میری بند نہیں ہو رہی ہے، تو تب تک کے لیے ٹاٹا بائی بائی، اور ہاں میرے لیے بہت سارا پیار اور زیادہ دعا کر دینا، تو میں کوشش کروں گی، آج کا پارٹ مجھے پتا ہے تھوڑا سا چھوٹا ہو گیا ہے، کوشش کروں گی کہ کل سے جو میرا ٹائمنگ ہے وہ مینٹین کروں، اور ہاں ٹاٹا بائی بائی، رادھے رادھے۔